अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन सुबहान रब्बिक बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम सामीन गिरामी, जैसा कि आपने इस वीडियो के पहले हिस्से में जनाब अंसर रज़ा साहब जो कादियानियों के सबसे बड़े मुरब्बी हैं, उनकी जो उन्होंने अपनी इजराए नबूवत के अक़ीदे पर पहली आयत कुरान पाक की पेश की थी, तो उसका जवाब मैंने दिया था बड़ा तफसीली तौर पर। और उसके बाद जनाब अंसर रज़ा साहब उसकी बातिल तावीलें करने लग गए थे और उस मेरे जवाबों का उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो इस वीडियो के अंदर हम इस दूसरी अंसर रज़ा साहब की पेश करदा आयत का जायज़ा लेते हैं। अंसर रज़ा साहब ने शर्मिंदा होकर, जब उन्हें पता चल गया कि पहली आयत से वो इस्तिदलाल नहीं कर सकते या उनका मौक़िफ़ साबित नहीं हो रहा, तो उन्होंने कुरान पाक की एक और आयत पेश की। सूरत आल इमरान की आयत नंबर 81 है, तो वो आयत उन्होंने पेश की। तो ये उन्हीं की ज़ुबानी सुनिए कि वो कैसे इस आयत से इस्तिदलाल कर रहे हैं। जी, दूसरी आयत जो है ये सूरह आल इमरान की आयत नंबर 82 है। सूरत का नंबर 3 है, आयत का नंबर 82 है। अल्लाह ताला फरमाता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वा और इज़ जब अख़ज़ल्लाहु अल्लाह ने पकड़ा मिसाकन नबीहीना नबियों का मिसाक लमा जो कुछ भी आतई तो कुम मैं तुमको दूँ, आतई तो मैं दूँ, कुम तुमको, मिन किताब व हिकमा किताब और हिकमा, सुम्मा फिर जाअकुम आए तुम्हारे पास, रसूलुन एक रसूल, मुसद्दिकुन तस्दीक करता हुआ, लिमा उसकी, माकुम जो तुम्हारे पास है, ला तुमिनुन्ना बिही तो तुम ज़रूर उस पर ईमान लाओगे, व और ला तंसुरुन्नाहु ज़रूर उसकी मदद करोगे। काला उसने कहा, यानी अल्लाह ने कहा, आ अकररतुम क्या तुम इकरार करते हो, व अख़ज़तुम और तुम पकड़ते हो, अला ज़ालिकुम इसके ऊपर, इसरी मेरा ज़िम्मा, कालू उन्होंने कहा, अकररना हम इकरार करते हैं, काला उसने कहा, फ़शहदू बस गवाह रहना, व अना माकुम मिनश शाहिदीन व और अना मैं माकुम तुम्हारे साथ हूँ, मिनश शाहिदीन गवाहों में से। अब इन्होंने ये कहा था कि जी आप जो भी आयत पेश करेंगे उसमें जमा का सीगा होगा, इसमें वाहिद का है, और इसमें अल्लाह ताला ने एक रसूल के आने का जिक्र किया है और मिसाकन नबीन का जिक्र किया, यानी नबियों से अल्लाह ताला ने मिसाक लिया। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि नबी हैं तो आपसे भी लामुहल्ला मिसाक लिया गया, और फिर फरमाया कि लमा आते तो कुम मिन किताब व हिकमत, तुमको जब जो भी मैं किताब और हिकमत दूँ, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी किताब और हिकमत दी गई है। यानी ये दो बातें आप में साबित हैं कि आप नबी हैं, और ज़ाहिर है कि हर मुसलमान मानता है कि आप नबी हैं। आपको किताब और हिकमत दी गई है, और ज़ाहिर है कि हर मुसलमान मानता है कि आपको किताब और हिकमत दी गई है। कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं है जो इन दोनों बातों को ना माने। जो ना माने वो तो मुसलमान ही नहीं है। चुनांचे फरमाया कि जब ऐसा हो तो फिर तुम्हारे पास एक रसूल आएगा जो उसकी तस्दीक करेगा जो तुम्हारे पास है, मुसद्दिकुन लिमा माकुम, उसकी तस्दीक करे जो तुम्हारे पास है। तो तुम्हारे पास क्या है? जो मैंने तुम्हें दिया है। ये नहीं कि जो अल्लाह ने दिया और उसको उसमें तहरीफ हो गई और वो बिगड़ गया, तो वो नहीं है जो अल्लाह ने दिया था। इसलिए इसमें लमा आतई तो कुम और लिमा माकुम ये दोनों अल्फाज नहायत गौर तलब हैं। जैसे कि अन्नबीन और मिन किताब व हिकमा, यानी कि नबी है और उसको किताब और हिकमत दी गई है, तो उसके बाद फिर एक रसूल का आना लाजमी है जो उसकी तस्दीक करे जो उनके पास है, और उनके पास क्या है? जो खुदा ने दिया है। तो फिर फरमाया कि ला तुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्नाहु, तो ज़रूर उस पर ईमान लाओगे और ज़रूर उसकी मदद करोगे। अब इसमें सिर्फ इम्कान नबूवत नहीं है,
بلکہ اس میں ایک مصدق رسول کا آنا لازم قرار دیا گیا ہے، اس پر ایمان لانا لازم قرار دیا گیا ہے، اس کی مدد کرنا لازم قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب اس کے اوپر مزید تفصیل پہ جب سعد کامران صاحب اس کے اوپر اعتراض کریں گے، اس مفہوم اور تشریح پہ جب گفتگو کریں گے تو پھر باقی باتیں میں انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا۔ ابھی میں نے صرف آپ کے سامنے آیت رکھی ہے تاکہ اس کو ڈسکس کیا جا سکے اور اس کے اوپر ان کے کیا دلائل ہیں وہ دیکھیں، اور اس کے بعد پھر باقی باتوں کا جواب دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ معزز سامعین گرامی، جب انصر رضا صاحب نے اپنی یہ تشریح پیش کی اس آیت کی تو میں نے ان سے سوال کیا کہ انصر رضا صاحب سے گزارش ہے کہ وہ یہ بتا دیں کہ ثم جاءکم رسول سے مراد کون ہے، کیا اس سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی صاحب ہیں یا کوئی اور مراد ہے؟ یہ جواب دے دیں، میں پھر اپنا جواب ریکارڈ کرواتا ہوں۔ تو انصر رضا صاحب کا جواب سنیے کیا کہتے ہیں۔ جی سعد کامران صاحب، اتنی دیر ہو گئی ہے مجھ سے بات کرتے ہوئے، آپ کو کافی دن گزر گئے ہیں، ابھی تک آپ کو پتہ نہیں چلا کہ میں کس موضوع پہ بات کر رہا ہوں۔ ہمارا جو اس وقت آپ مناظرہ کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، بحث مباحثہ کر رہے ہیں، وہ امکان نبوت پہ ہے۔ اس میں کون نبی ہے، کون رسول ہے، یہ بحث نہیں ہو رہی۔ اس لیے اب آپ اس جو اپنا ایک طلسم آپ نے اپنے ارد گرد بنایا ہوا پرفریب قسم کا، اس سے باہر نکل آئیں اور جو اصل موضوع ہے اس کی طرف آئیں۔ میں نے اس میں یہ لکھا ہے کہ جو آیت میں نے کوٹ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ایک مصدق رسول آئے گا، وہ کون ہوگا کون نہیں ہوگا یہ بات کی بات ہے، پہلے آنے کو تو مانے نا۔ آپ آنے کو مانتے نہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ہے کون اور میری مراد اس سے کیا ہے۔ میری مراد کچھ بھی نہیں ہے، میں صرف آپ کے سامنے ابھی ایک امکان، جو بلکہ اس میں تو امکان نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک لازم بات قرار دی ہے کہ لازمی آئے گا۔ یہ جب انہوں نے جواب دیا تو پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ کیونکہ انہیں میرا سوال سمجھ نہیں آیا تھا تو میں نے انہیں دوبارہ پوچھا کہ میرے پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے مطابق ثم جاءکم رسول سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے، ان کے بعد ہی کوئی ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے؟ تو ان کا جواب جو تھا وہ سنیے۔ جی سعد کامران صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کتاب اور حکمت لانے والے ہیں، آپ کو کتاب اور حکمت دی گئی ہے، اور پھر آپ کے بعد ایک مصدق رسول کے آنے کی خبر ہے جو اس کتاب اور حکمت کی تصدیق کرے گا جو خدا نے ان کو دی، اور وہ ہمارے پاس آج تک ویسی کی ویسی موجود ہیں۔ چنانچہ اس میں مصدق رسول سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آنے والا ایک مصدق رسول مراد ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ اس کتاب۔ معزز سامعین گرامی، یہ گفتگو دوبارہ سنیے ان کی، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مصدق رسول سے کون مراد ہے، ثم جاءکم رسول سے کون مراد ہے، یہ میں دوبارہ تھوڑا ریوائنڈ کرتا ہوں، اس کو سنیے گا۔ کے آنے کی خبر ہے تک ویسی کی ویسی موجود ہیں۔ چنانچہ اس میں مصدق رسول سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آنے والا ایک مصدق رسول مراد۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں مصدق رسول سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا وہ مراد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مصدق رسول مراد نہیں ہے۔ معزز سامعین گرامی، آپ نے جناب انصر رضا صاحب کی پیش کردہ آیت، اس کا ترجمہ اور اس کا جو مفہوم انہوں نے بیان کیا ہے وہ ملاحظہ کیا۔ اب ہمارے جواب سنیے اور اس کو انصر رضا صاحب کی جو باطل تعویل ہے، جو باطل تشریح ہے، اس سے اس کا موازنہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گروپ میں شامل مسلمان ممبران کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب انصر رضا صاحب، آپ نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 81 پیش کی ہے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ تو آپ نے اس سے استدلال کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد لیا گیا اور سارے نبیوں سے عہد لیا گیا کہ آپ کے بعد بھی ایک نبی آئے گا۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شاید آپ بھول گئے ہیں کہ آپ کا نظریہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک جو ہے وہ نبی آتے رہیں گے۔ آپ نے اپنا عقیدہ یہ پیش کیا ہے جو کہ جماعت احمدیہ کا قطعاً بھی نہیں ہے، اور اب آپ جو آیت پیش کر رہے ہیں اور اس سے استدلال کر رہے ہیں کہ ایک ہی آئے گا، تو یہ تو آپ کے اپنے عقیدے میں تضاد آ گیا نا۔ پہلے آپ نے اور عقیدہ پیش کیا، اب آپ اور عقیدہ پیش کر رہے ہیں۔
تو اوپر آڈیوز موجود ہے، ساتھی سن سکتے ہیں، جو گفتگو مستقل سن رہے ہیں انہیں پتہ ہے اس بات کا کہ شروع سے اب تک آپ یہی عقیدہ پیش کرتے آ رہے ہیں۔ تو اب آپ نے ایک نیا عقیدہ پیش کیا ہے کہ ایک ہی آئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور اس پر ایمان لانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ پھر آپ نے تعین نہیں کی کہ وہ ایک کون ہے، لیکن بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ اس سے مراد آپ مرزا صاحب کو لیتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی اپنی بات میں تضاد ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اس آیت کی جو تفسیر کی ہے، اس آیت کا جو مفہوم لیا ہے، وہ پھر آپ نے جماعت احمدیہ کے عقیدے کے خلاف لیا ہے۔ تو میں نے شروع میں یہ بات کی تھی کہ اگر آپ نے کوئی بات ایسی کی جو جماعت احمدیہ کے عقیدے کے خلاف ہوئی تو میں آپ کو تنبیہ کروں گا کہ آپ جو ہے جماعت احمدیہ کے عقیدے کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ میرے پاس مرزا صاحب کی چند تقریرات ہیں جس میں مرزا صاحب نے اس آیت کی تفسیر کی ہوئی ہے، وہ میں انشاءاللہ اس کے بعد اپنی آئی ڈی کو بعد لگا دیتا ہوں۔ معزز سامعین گرامی، اب ہم وہ مرزا صاحب کی تقریرات دیکھتے ہیں جس میں وہ اس آیت میں جو مصدق رسول ہے اس سے مراد کون ہے وہ بتا رہے ہیں، اور پھر ان تحریرات کا مرزا انصر رضا صاحب کی بات سے موازنہ کیجئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انصر رضا صاحب اور بات کہہ رہے ہیں، مرزا صاحب اور بات کہہ رہے ہیں، اور یہ مجھے غلط یا مسلمانوں کو غلط نہیں کہہ رہے بلکہ مرزا صاحب کو بھی یہ غلط کہہ رہے ہیں اور مرزا صاحب کو بھی جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے مرزا صاحب کی وہ تحریرات پیش کرتا ہوں۔ معزز سامعین گرامی، یہ مرزا صاحب کی کتاب ہے روحانی خزائن، اس کی جلد نمبر 18 ہے، صفحہ اس کا 675 ہے۔ اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی 6 لائن میں مرزا صاحب نے یہی آیت ذکر کی ہے کہ سورۃ آل عمران میں یہ آیت ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ اس آیت سے بنص صریح ثابت ہوا کہ تمام انبیاء جن میں حضرت مسیح بھی شامل ہیں مأمور تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں، اور انہوں نے اقرار کیا کہ ہم ایمان لائے۔ تو یہ دیکھ لیں کہ سارے مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ سارے نبیوں پر ضروری تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں۔ تو اس آیت کے مطابق تو مصدق جو رسول ہیں وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن رہے ہیں، نہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا جو مصدق بنے گا۔ اور انصر رضا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ حضور کے بعد ایک نبی آئے گا جو سب کی تصدیق کرے گا اور لوگوں کے اوپر لازم ہوگا کہ اس کے اوپر ایمان لائے، اس کی مدد کرے۔ حالانکہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کے مطابق سارے انبیاء کو جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں وہ مأمور تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، تو سب نے قرار کر لیا ہم ایمان لائے، جبکہ انصر رضا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کی روح سے حضور کے بعد ایک نبی آئے گا جس کے اوپر لوگوں کو ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہوگا۔ اب سامعین کرام، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ انصر رضا کی بات سچی ہے یا مرزا غلام احمد قادیانی کی بات سچی ہے۔ معزز سامعین گرامی، یہ روحانی خزائن مرزا صاحب کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 22 ہے، صفحہ 133 ہے۔ اس کے آخر میں دیکھیں، آخری پیرا جو ہے جہاں پہ مرزا صاحب نے آیت لکھی ہوئی ہے، یہی آیت جو انصر رضا نے پیش کی ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ اس آیت کا ترجمہ بھی مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ اور یاد کر جب خدا نے تمام رسولوں سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا اور پھر تمہارے پاس آخری زمانہ میں میرے رسول آئے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا، تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی، اور کہا کیا تم نے اقرار کر لیا اور اس عہد پر استوار ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اقرار کر لیا۔ تب خدا نے فرمایا کہ اب اپنے اقرار کے گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ اس بات کا گواہ ہوں۔ معزز سامعین گرامی، یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ترجمہ کیا کہ آخری زمانے میں میرا رسول آئے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا، تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے مطابق اب نیچے 2 لائنیں اور مزید پڑھ لیں کہ اب ظاہر ہے کہ انبیاء تو اپنے اپنے وقت پر فوت ہو گئے تھے، یہ حکم ہر نبی کی امت کے لیے ہے کہ جب وہ رسول ہو تو اس پر ایمان لاؤ ورنہ مواخذہ ہوگا۔ معزز سامعین گرامی، اس سے پہلے حوالے میں بھی آپ نے پڑھ لیا کہ جن نبیوں کو ایمان لانے کا ذکر کیا گیا ہے ان کو ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کے آنا تھا، یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہوا ہے۔
تو اس تحریر سے بھی یہ ثابت ہو گیا کہ مصدق جو رسول ہیں جن کے اوپر ایمان لانے کا تمام انبیاء کو کہا گیا اور مدد کرنے کا کہا گیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو یہ دونوں حوالے جو ہیں یہ میں نے انصر رضا کے سامنے پیش کیے اور انصر رضا صاحب کو کہا کہ اب آپ کی بات سچی ہے یا مرزا صاحب کی بات سچی ہے، کیونکہ اگر آپ کی بات مانی جائے تو نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی غلط ہو گئی، صحابہ کرام کی بات بھی غلط ہو گئی، 13 صدیوں کے مفسرین کی بات بھی غلط ہو گئی، اور آپ کے نزدیک تو ان سب سے بڑی بات کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی بات بھی غلط ہو گئی۔ تو انصر رضا صاحب آپ ایسا کریں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو چھوڑ دیں اور اپنا ہی ایک علیحدہ مذہب بنا لیں، کیونکہ آپ تو اپنے مرزا غلام احمد قادیانی کی بھی نہیں مان رہے۔ تو اس کے بعد انصر رضا نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ جی سعد کامران صاحب، بات یہ ہے کہ ایک بات آپ بار بار دہراتے ہیں اور میں نے آپ کو بار بار اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جماعت احمدیہ کا عقیدہ کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ آپ مجھ کو چھوڑ دیں، مجھے اچھی طرح پتہ ہے جماعت احمدیہ کا کیا عقیدہ ہے۔ میں نے اپنا لٹریچر پڑھا ہوا ہے اور اس آیت کے متعلق سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو کچھ بھی بیان فرمایا ہے وہ مجھے پتہ ہے، اور میں اس کے ما لہ و ما علیہ کو اچھی طرح جانتا ہوں الحمدللہ۔ اس لیے آپ اس آیت کے متعلق بات کریں کہ اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے الفاظ بیان کیے ہیں ان کا کیا مطلب ہے، اور وہ کون سے الفاظ ہیں جس سے یہ پتہ لگے کہ اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد نہیں لیا گیا بلکہ آپ کے متعلق لیا گیا ہے۔ اسی لیے میں نے ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر دیا ہے، اور جو تھوڑی بہت بھی عقل سمجھ رکھنے والے یہاں پہ ساتھی بیٹھے ہیں سارے، وہ اس کو دیکھ لیں گے۔ میں نے ایک ایک نقطہ جو ہے وہ اس کو علیحدہ علیحدہ کر کے بیان کر دیا ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی میں نے بیان کر دی ہے جو طبرانی میں ہے، اور علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ سے بھی عہد لیا گیا۔ اور قرآن کریم کی ایک آیت سورہ احزاب کی بھی میں نے نقل کر دی ہے جس میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عہد لیا گیا۔ اب آپ ان تمام باتوں کو نظر انداز کر کے روایات بیان کرتے ہیں جو قرآن کے صریح متضاد ہیں، مخالف ہیں، اور وہ جو اس حدیث کے بھی مخالف ہیں جس میں معزز سامعین گرامی، یہ روحانی خزائن مرزا صاحب کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 22 ہے، صفحہ 133 ہے۔ اس کے آخر میں دیکھیں آخری پیرا جو ہے جہاں پہ مرزا صاحب نے آیت لکھی ہوئی ہے، یہی آیت جو انصر رضا نے پیش کی ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ اس آیت کا ترجمہ بھی مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ اور یاد کر جب خدا نے تمام رسولوں سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا اور پھر تمہارے پاس آخری زمانہ میں میرے رسول آئے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا، تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی، اور کہا کیا تم نے اقرار کر لیا اور اس عہد پر استوار ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اقرار کر لیا۔ تب خدا نے فرمایا کہ اب اپنے اقرار کے گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ اس بات کا گواہ ہوں۔ معزز سامعین گرامی، یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ترجمہ کیا کہ آخری زمانے میں میرا رسول آئے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا، تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے مطابق اب نیچے 2 لائنیں اور مزید پڑھ لیں کہ اب ظاہر ہے کہ انبیاء تو اپنے اپنے وقت پر فوت ہو گئے تھے، یہ حکم ہر نبی کی امت کے لیے ہے کہ جب وہ رسول ہو تو اس پر ایمان لاؤ ورنہ مواخذہ ہوگا۔ معزز سامعین گرامی، اس سے پہلے حوالے میں بھی آپ نے پڑھ لیا کہ جن نبیوں کو ایمان لانے کا ذکر کیا گیا ہے ان کو ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کے آنا تھا، یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہوا ہے۔ تو اس تحریر سے بھی یہ ثابت ہو گیا کہ مصدق جو رسول ہیں جن کے اوپر ایمان لانے کا تمام انبیاء کو کہا گیا اور مدد کرنے کا کہا گیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو یہ دونوں حوالے جو ہیں یہ میں نے انصر رضا کے سامنے پیش کیے اور انصر رضا صاحب کو کہا کہ اب آپ کی بات سچی ہے یا مرزا صاحب کی بات سچی ہے، کیونکہ اگر آپ کی بات مانی جائے تو نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی غلط ہو گئی، صحابہ کرام کی بات بھی غلط ہو گئی، 13 صدیوں کے مفسرین کی بات بھی غلط ہو گئی، اور آپ کے نزدیک تو ان سب سے بڑی بات کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی بات بھی غلط ہو گئی۔ تو انصر رضا صاحب آپ ایسا کریں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو چھوڑ دیں اور اپنا ہی ایک علیحدہ مذہب بنا لیں، کیونکہ آپ تو اپنے مرزا غلام احمد قادیانی کی بھی نہیں مان رہے۔
تو اس کے بعد انصر رضا نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ جی سعد کامران صاحب، بات یہ ہے کہ ایک بات آپ بار بار دہراتے ہیں اور میں نے آپ کو بار بار اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جماعت احمدیہ کا عقیدہ کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں، مجھے اچھی طرح پتہ ہے جماعت احمدیہ کا کیا عقیدہ ہے۔ میں نے اپنا لٹریچر پڑھا ہوا ہے اور اس آیت کے متعلق سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو کچھ بھی بیان فرمایا ہے وہ مجھے پتہ ہے اور میں اس کے مال و ما علیہ کو اچھی طرح جانتا ہوں الحمدللہ۔ اس لیے آپ اس آیت کے متعلق بات کریں کہ اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے الفاظ بیان کیے ہیں ان کا کیا مطلب ہے، اور وہ کون سے الفاظ ہیں جس سے یہ پتہ لگے کہ اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد نہیں لیا گیا بلکہ آپ کے متعلق لیا گیا ہے۔ اسی لیے میں نے ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر دیا ہے، اور جو تھوڑی بہت بھی عقل سمجھ رکھنے والے یہاں پہ ساتھی بیٹھے ہیں سارے، وہ اس کو دیکھ لیں گے۔ میں نے ایک ایک نقطہ جو ہے وہ اس کو علیحدہ علیحدہ کر کے بیان کر دیا ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی میں نے بیان کر دی ہے جو طبرانی میں ہے، اور علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ سے بھی عہد لیا گیا۔ اور قرآن کریم کی ایک آیت سورہ احزاب کی بھی میں نے نقل کر دی ہے جس میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عہد لیا گیا۔ اب آپ ان تمام باتوں کو نظر انداز کر کے روایات بیان کرتے ہیں جو قرآن کے صریح متضاد ہیں، مخالف ہیں، اور وہ جو اس حدیث کے بھی مخالف ہیں جس میں معزز سامعین گرامی، انصر رضا صاحب نے ذکر کیا کہ انہوں نے سورۃ احزاب کی آیت بھی پیش کی ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی میثاق لیا گیا۔ وہ آیت یہ آپ کے سامنے سکرین پر ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ انصر رضا صاحب کا دجل اور فراڈ یہ ہے کہ انہوں نے سورۃ آل عمران میں جو میثاق لیا گیا اس کو اور سورۃ احزاب میں جو میثاق لیا گیا ان دونوں کو آپس میں گڑمڑ کر دیا۔ حالانکہ آل عمران میں جو میثاق لیا گیا جس میں ذکر ہے سورۃ آل عمران میں وہ میثاق اور ہے، اور سورۃ احزاب میں جس میثاق کا ذکر ہے وہ میثاق اور ہے۔ سورۃ آل عمران میں جس میثاق کا ذکر ہے وہ آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی کے حوالے بھی پڑھ لیے ہیں کہ وہ میثاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لیا گیا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی میں آ جائیں تو ان نبیوں کو اپنی نبوت کی تبلیغ چھوڑ کر حضور کی پیروی کرنی پڑے گی۔ تو اس بات کا میثاق تھا، اور یہ جو میثاق ہے سورۃ احزاب کے اندر یہ اس بات کا میثاق ہے کہ اپنی نبوت کی پیروی کریں۔ یہ جیسا کہ اسی سورۃ احزاب کے اندر اللہ نے فرمایا کہ وَاتَّبِعْ مَا یُوحَىٰ إِلَيْکَ مِن رَبِّکَ، کہ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ اپنی وحی کی اتباع کریں، لوگوں کی پرواہ نہ کریں۔ سورۃ احزاب کو اگر آپ پڑھیں تو اس کے اندر بہت سارے ایسے احکامات ہیں جو عرب معاشرے میں رائج نہیں تھے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے نازل فرمایا کہ ان رواجوں کو توڑ دیں۔ سب سے بڑا رواج کہ وہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید تھے۔ جب انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آپ اپنی جو منہ بولا بیٹا ہے اس کی بیوی کے ساتھ نکاح فرمائیں، حضرت زینب کے ساتھ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک میں یہ خیال پیدا ہوا، تھوڑی سی جھجک آئی کہ معاشرے میں تو چونکہ یہ رواج نہیں ہے، تو اللہ نے پھر یاد دہانی کے لیے فرمایا کہ وَاتَّبِعْ مَا یُوحَىٰ إِلَيْکَ مِن رَبِّکَ، آپ جو ہے اپنی وحی کی اتباع کریں۔ تو پھر ساتھ ہی تھوڑی 3-4 آیتیں بعد یہ اس میثاق کا ذکر ہے جو آپ کے سامنے سکرین پر ہے، اور یہ جو تفسیر ہے یہ حکیم نور الدین صاحب کی ہے جو قادیانی جماعت کے پہلے خلیفہ بھی ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب نبیوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر دینے اور ان کے ظہور کی پیش گوئی کرنے کا عہد لیا، حتیٰ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہ اپنی نبوت کا اندازہ کریں۔ تو معزز سامعین گرامی، اب آپ نے دیکھ لیا کہ انصر رضا بات اور کہہ رہے ہیں اور ان کی احمدیہ جماعت اور بات کہہ رہی ہے۔ جو آیت سے استدلال انصر رضا کر رہے ہیں اس آیت سے استدلال نہ حکیم نور الدین نے کیا ہے اور نہ ہی قادیانی جماعت کرتی ہے۔ تو میرا جماعت احمدیہ کو مشورہ یہ ہے کہ انصر رضا صاحب جیسے مربیوں کو، جن کو یہ بھی نہیں پتہ کہ ان کی جماعت کا عقیدہ کیا ہے، کم از کم اپنے مربیوں کو جن کو آپ ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں، انہیں کم از کم اپنے عقیدے کا بتا دیا کریں کہ جماعت احمدیہ کا اس آیت کے بارے میں یا کسی حدیث کے بارے میں عقیدہ ہے کیا، اس کی تشریح کرتے کیا ہیں۔
تو مجھے امید ہے کہ انصر رضا صاحب جب آئندہ گفتگو میرے ساتھ کریں گے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کریں گے ہی نہیں، کیونکہ انہیں ایسی وہ ذلت اٹھانی پڑی ہے کہ جس کے بعد وہ مشکل ہے کہ دوبارہ گفتگو پر تیار ہوں۔ بل اگر دوبارہ وہ آئے تو میں انہیں کہوں گا کہ کم از کم اپنے جو جماعت ہے ان کی قادیانی جماعت، اس کے لٹریچر کا ایک دفعہ مطالعہ کر کے ہیں۔ معزز سامعین گرامی، یہ انصر رضا صاحب کی گفتگو سنیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس لیے آپ کے پاس سوائے جھوٹے الزام لگانے کے، سوائے بلا دلیل دعوے کرنے کے اور فریب کرنے کے اور کوئی آپ کے پاس نہیں ہے۔ روایات آپ بیان کرتے ہیں اور وہ میں نے پڑھی ہیں روایات، لیکن وہ چونکہ قرآن کے صریحاً مخالف ہیں، اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم قرآن کو چھوڑ دیں اور ان کو پکڑ لیں کہ جی وہ فلاں نے یہ کہا ہے اس کا یہ مطلب ہے، فلاں نے یہ کہا ہے اس کا یہ مطلب ہے، اور یہ مفسرین سب نے یہ کہا ہے اس کا یہ مطلب ہے۔ ہم کسی کو اس طرح سے نہیں مانتے جو قرآن کے مخالف ہو۔ قرآن کی آیت کھلی صاف صاف کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے میثاق لیا، حضور انبیاء میں شامل ہیں، فرمایا کہ میں نے ان کو کتاب و حکمت دی، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب و حکمت دی، لہٰذا اس کے نتیجے میں ایک مصدق رسول کا آنا لازمی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے بعد کوئی نہیں آئے گا، اور میں نے تو کہا ہی نہیں کہ قیامت تک کوئی نہیں آئے گا، صرف ایک نہیں آنا، وہ ایک مصدق نے آنا تھا تو وہ تو آنا ہی ہے۔ اس لیے یہ لوگوں کو دھوکے نہ دے، میرا خیال ہے یہاں پہ لوگ بڑے سمجھدار ہیں، اور بلکہ کچھ انصر رضا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک مصدق نے آنا ہے جس کا اس آیت میں ذکر ہے۔ تو معزز سامعین گرامی، اب ہم قرآن پاک سے دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن پاک مصدق کس کو کہتا ہے۔ اگر تو قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مصدق کہتا ہے تو پھر تو میرا دعویٰ صحیح اور سچا ثابت ہو جاتا ہے۔ اگر قرآن پاک کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور مصدق آئے گا اس آیت کے علاوہ، تو پھر انصر رضا صاحب کی بات پہ غور کر لیتے ہیں۔ تو اب ہم قرآن پاک کی جو آیت ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ قرآن پاک مصدق کسے کہتا ہے۔ معزز سامعین گرامی، اب انصر رضا صاحب کا جواب ایک دفعہ دوبارہ سنیں کہ وہ کہتے کیا ہیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ انصر رضا صاحب نہ قرآن پاک کی بات کو مانتے ہیں، نہ حدیث کو مانتے ہیں، اور نہ مرزا صاحب کو مانتے ہیں۔ اور پھر آپ نے کہا کہ حضور کی شان ظاہر کرنا مقصود ہے، یہ آپ کا خیال ہے جی، اس کا میں جواب دے چکا ہوں ابھی آپ میری آڈیو سن لیں کہ ہر تصدیق کرنے والے کو ایمان لانا فرض نہیں ہوتا، لیکن جس نے تصدیق کرنی ہے اس کے ساتھ خدا نے صرف یہ نہیں کہا کہ ایمان لانا، اس کے ساتھ لام تاکید کا لگایا ہے، لا تؤمنن بہ و لا تنصرنہ۔ تو یہ تو آپ کا دماغ کی خرابی ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لا تؤمنن بہ جو ہے، اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبی ایسا آئے گا جو حضور کی تصدیق کرے گا، تو اس کے اوپر ایمان لانا جو ہے وہ لازمی ہوگا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ تو میرا انصر صاحب سے سوال یہ ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی یا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو سمجھ نہیں آئی، کیونکہ ان کے جو حوالہ جات ہم نے پیش کیے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے۔ تو اب انصر صاحب آپ کی بات مانی جائے یا مرزا صاحب کی بات مانی جائے، تو لیکن انصر صاحب نے ایک اور اس میں سوال یہ کیا ہے کہ اس آیت میں جو مصدق رسول ہے وہ کون ہے۔ تو اب ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس آیت میں جس مصدق رسول کا ذکر ہے اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ ہم دوسری آیات سے دیکھ لیتے ہیں کہ دوسری آیات میں مصدق کس کو کہا گیا ہے۔ تو معزز سامعین گرامی، یہ میں نے انصر رضا کو جواب دیا، تو وہ آپ بھی دیکھ لیں۔ میں نے قرآن پاک کی آیت پیش کی، یہ آپ کے سامنے سکرین پہ نظر آ رہی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 ہے۔ اس میں ذکر ہے کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جو کلام اللہ کہہ رہے ہیں میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، جبکہ وہ اس کتاب کی تصدیق بھی کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ، اور میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو، اور کسی کا اور صرف میرا خوف دل میں رکھو۔ تو معزز سامعین گرامی، قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی پہلے انبیاء کی تصدیق فرمائی ہے، اور یہاں پہ مصدق جو لفظ ہے یہ تصدیق کرنے والا، یہ قرآن پاک کو کہا جا رہا ہے، اور قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تصدیق کرنے والے ہیں، مصدق ہیں۔ تو
اس آیت کے اندر جس مصدق رسول کا ذکر ہے تو وہ قرآن پاک کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو میں نے انصر رضا صاحب سے سوال کیا کہ میں نے تو اپنی بات کی تائید میں قرآن پاک کی آیت پیش کر دی کہ قرآن جس کو مصدق کہہ رہا ہے وہ کون ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پہلے میں نے مرزا غلام احمد قادیانی کا حوالہ بھی دے دیا، حکیم نور الدین کا بھی دے دیا، اور پھر سب سے آخر میں نے یہ قرآن پاک کی آیت بھی بتا دی کہ قرآن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مصدق کہہ رہا ہے۔ تو اب میرے سننے والے جو اس گفتگو کو سن رہے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، مسلمانوں کو تو الحمدللہ پہلے سے ان کا ایمان ہے، لیکن جو قادیانی میری گفتگو سن رہے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ میں نے اپنی اس گفتگو میں جو آیات پیش کی ہیں، یا میں نے اپنی گفتگو میں جو مرزا غلام احمد قادیانی کے حوالہ جات پیش کیے ہیں یا حکیم نور الدین کا حوالہ پیش کیا ہے، اس کو جا کے چیک کریں، دیکھیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی حوالہ غلط ہو تو میں ذمہ دار ہوں، لیکن اگر وہ حوالے درست ہیں تو پھر آپ لوگوں کو اپنے ایمان کے اوپر غور و فکر کر لینی چاہیے کہ آپ جس راستے پر چل رہے ہیں وہ کون سا راستہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی قادیانی ہیں ان کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کے وسیع دامن میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں آخر میں اپنی گفتگو کا خلاصہ ایک دفعہ رکھتا ہوں تاکہ جو سامعین ہیں ان کو ایک دفعہ اندازہ ہو جائے کہ ہماری گفتگو کیا ہوئی۔ معزز سامعین گرامی، اب میں اپنی اس گفتگو کے اختتام پر ساری بات کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ انصر رضا صاحب نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 81 پیش کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ انصر رضا صاحب کا کہنا یہ تھا کہ اس آیت میں جس مصدق رسول کا کہا جا رہا ہے کہ جو سب کے بعد آئے گا، تو اس کے اوپر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا سارے انبیاء پر ضروری ہے اگر ان کی زندگی میں آگے۔ لیکن انصر رضا صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ حضور کے بعد بھی ایک مصدق آئے گا، اور یہ عہد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لیا گیا ہے۔ انصر رضا صاحب نے اس کے ساتھ ایک آیت ساتھ ملائی، وہ دوسری سورۃ احزاب کی آیت ہے کہ اس آیت میں یہ ذکر ہے کہ احزاب کی آیت نمبر 8 ہے غالباً، جس میں یہ ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عہد لیا گیا۔ تو دونوں آیات کو انصر رضا صاحب نے ملایا اور کہا کہ ان آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عہد لیا جا رہا ہے کہ آپ کے بعد ایک رسول آئے گا جس کے اوپر لوگوں کو ایمان لانا، اس کی مدد کرنا فرض ہوگا۔ تو انصر رضا صاحب کہتے ہیں کہ اس آیت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہے۔ تو معزز سامعین گرامی، میں نے سب سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی کی تفسیر انصر رضا صاحب کے سامنے پیش کی، تو اس میں مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ سارے نبیوں سے عہد لیا گیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائیں۔ تو یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، مصدق رسول جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سورۃ احزاب والی آیت ہے اس کا سورۃ آل عمران والی آیت سے تعلق نہیں ہے۔ سورۃ آل عمران میں جس میثاق کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ جو سارے نبیوں سے میثاق لیا گیا، اور سورۃ احزاب میں جو جس میثاق کا ذکر ہے وہ میثاق ہے کہ ہر نبی سے اللہ نے یہ میثاق لیا کہ آپ نے اپنی وحی کی اتباع کرنی ہے، کیونکہ سورۃ احزاب کے اندر بہت سارے ایسے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحیاں کی ہیں کہ جو عرب معاشرے کے خلاف تھی، یعنی ان کے عقائد کو توڑنا مقصود تھا۔ مثال کے طور پر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، تو عرب معاشرے میں یہ تھا کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھتے تھے۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی، جو ان کی بیوی تھی، نہ چاہتی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ اپنے منہ بولے بیٹے کی طلاق یافتہ بیوی سے نکاح کریں۔ تو یہ جو نکاح کا کرنا تھا یہ عرب معاشرے کی جو رسومات تھی اس کے خلاف تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر تھوڑا سا یہ جھجک پیدا ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، کہ آپ اپنی وحی کی اتباع کریں۔ ساتھ میں یہ یاد کروایا کہ جو سارے نبیوں سے میثاق لیا گیا آپ اس کی پیروی کریں۔ تو حکیم نور الدین نے بھی اسی کا ذکر کیا کہ سارے نبیوں سے میثاق لیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لیا گیا اپنی نبوت کا۔ لیکن انصر رضا صاحب جو ہے نہ مرزا صاحب کی مانتے ہیں اور نہ ہی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے مانی ہے، اور نہ ہی حکیم نور الدین کی مانی ہے۔ تو اس کے بعد میں نے ان کے سامنے قرآن پاک کی آیت رکھی کہ اب انہوں نے نہ تو حضور کی مانی ہے، نہ مرزا صاحب کی مانی ہے، نہ حکیم نور الدین کی مانی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ قرآن کی مان لیں کہ قرآن کس کو مصدق کہہ رہا ہے۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 میں قرآن پاک کو مصدق کہا گیا، اور قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، وہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے انبیاء کی تصدیق کرنے والے ہیں۔
تو قرآن تو حضور کو مصدق کہہ رہا ہے، تو انصر رضا صاحب کہہ رہے ہیں کہ حضور کے بعد ایک مصدق آئے گا۔ تو میں نے تو اپنے دعوے کی دلیل کے طور پر قرآن پاک کی آیت بھی پیش کر دی، لیکن انصر رضا صاحب کے پاس قرآن پاک کی کوئی آیت نہیں تھی اس میں یہ ذکر ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ایک نبی آئے گا جو پچھلوں کی تصدیق کرے گا۔ تو میں نے یہ ثابت کر دیا الحمدللہ کہ مصدق جو ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی مصدق نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو قادیانی ہیں ان کو اسلام کے وسیع دامن میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔